फैसल आबाद सिटी 41 की खुसूसी ईद नशरियात, बड़ी ईद बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर और मैं हूँ नूर। ये ख़ास नशरियात के अंदर हम ईद कुर्बान की बातें कर रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी की बातें कर रहे हैं और हमारे वो मेहमान, ख़ास मेहमान जो पूरा साल जिनसे कारोबारी, सियासी, समाजी या माशरती मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर उनके जो भी मुंसलिक कारोबार हैं उनसे बातें हो रही होती हैं या मकातब फ़िक्र से हैं उनसे गुफ्तगू हो रही होती है। तो आज इस मुतल्लिक़ कोई गुफ्तगू नहीं, आज सिर्फ ईद की बातें होती हैं। ईद कैसे मनाई जाती है, पुरानी ईदें कैसी थी, ईद कुर्बान का सब वो कैसे ईद कुर्बान को मनाते हैं, इसके वाले से ख़ास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपके साथ करवा दूँ, फिर उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। हाजी शहजाद आलम साहब मौजूद हैं, CEO हैं शहजाद पंप और बड़े नामवर फैसलाबाद के कारोबारी शख्सियत हैं। बाबर शहजाद मौजूद हैं, साबिक़ एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसला ऐवान सनअत तिजारत हैं, जबकि डायरेक्टर है शहजाद पंप, जबकि उनके साथ उनके बेटे अबू बकर शहजाद जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो हम बात हाजी साहब से आगाज़ करते हैं, बड़ों से। हाजी साहब कैसे देखते हैं ईद उल जो अज़हा है उसे आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि बड़ी ईद को बड़ी खुशियों का त्यौहार तो हम मना रहे हैं, लेकिन क्या है ईद कुर्बान? देखिए बिलाल साहब, बासियत मुसलमान ये कुर्बानी हमारे लिए फ़र्ज़ इसलिए की गई कि हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने के सोचा था। फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी पैदा की गई कि कुर्बानी जानवर की कर दी गई। तब से अब तक बासियत मुसलमान हम ईद कुर्बान करते हैं। ये ईद कुर्बान हज़रत इस्माईल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है, जिसको हम इस खुशी के साथ मनाते हैं कि हमने अपने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में लोगों को बहुत सारे वसाइल दिए हैं, वो कुर्बानी करते भी हैं और लोगों में गोश्त भी बांटते हैं। हमने भी आज जो कुर्बानी की है अपने मिलने वालों के साथ साथ गुरबा में भी गोश्त तकसीम किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें साल भर गोश्त नसीब नहीं होता, तो ये एक बहाना बनता है, सुन्नत की सुन्नत पूरी हो जाती है, अल्लाह की खुशी पूरी हो जाती है और दरअसल हम अपनी नेकियों में इजाफ़ा करते हैं मुताबिक नबियों की सुन्नतों के मुताबिक। तो हमने तो आज अल्लाह की रहमत से अपने मिलने वालों को गुरबा में गोश्त तकसीम किया है, उनके घरों में आज अच्छे खाने पकेंगे, ये हमारे लिए खुशी का बाइस है। बिल्कुल सही। बाबर भाई आप ही तरफ बढ़ूँगा, आप कैसे देखते हैं ईद उल अज़हा को, बकरा ईद को कैसे मनाते हैं? फिर आपकी बचपन की कहानियाँ भी सुनेंगे, लेकिन आगाज़ ज़रा कर लें कि आप ईद उल अज़हा को कैसे मनाते हैं? बिलाल भाई, जो हमारा दीन इस्लाम है ये है ही कुर्बानी और इसार का दीन है। अपने लिए फ़ोकियत पहले सोचने की बजाय किसी दूसरे का पहले सोचना, किसी दूसरे के लिए आसानी करना, ये हमारा दीन हमें बार बार मुख्तलिफ़ जगहों पर यही सिखाता है। तो जो ईद कुर्बान है, जिसे ईद उल अज़हा हम कहते हैं, जिस तरह से अभी हाजी साहब ने फरमाया कि ये अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया और उसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इसको मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ किया गया और हम सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए इस खुशी को मनाते हैं। और इस खुशी को मनाने का मकसद, इस कुर्बानी का मकसद कुर्बान करना उस चीज़ को जिसको आप पसंद करते हैं अपने लिए। तो इसीलिए जब हम कुर्बानी का जानवर ख़रीदने जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कीमत के ऊपर बहस कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें ख़ूबसूरती ये होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो खूबसूरत जानवर को देखकर कहते हैं जी कि मैंने खूबसूरत जानवर कुर्बान करना है अल्लाह की राह में। तो अल्लाह ताला के तक ना हमारी कुर्बानी का गोश्त पहुंच रहा है, ना हमारा जो गोश्त खून जा रहा है, ना खाल जा रही है। सिर्फ़ अल्लाह ताला जो तकवा इंसान कुर्बानी करने वाला है, जो उसके अमाल हैं, उसको अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला तो दिलों के हाल को देख रहा होता है। हमारे अब जो सोसाइटी में एक तरीक़ाकार बन गया हुआ है कि मोहल्ले में या कॉलोनियों में लोग कुर्बानी का जानवर कुर्बान करने के लिए कम लेकर आते हैं और लेके इसलिए आते हैं कि महल्ले पता लगे कि बड़ा जानवर मैं लेके आया थे। वो अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना कुर्बानी रखी है। तो जो जिस नीयत से करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब की नेक नीयतों को कबूल करे। तो बस यही है कि अपने अंदर जज्बा एसार होना चाहिए और इसको बेहतर तरीके के साथ सर्व करना, अपना जो घर का फ्रिज है उसको कम से कम भरना और उन लोगों को, उन मुस्तहकीन को जिनके तक इसकी पहुंच कम से कम होती है, उनको ये चीज़ पहुंचानी, यही ईद कुर्बान है और यही ईद एसार है। बिल्कुल सही है। ईद कुर्बान और ईद एसार, बड़ा खूबसूरत जुमला एक बोला है।
اور مقصد بھی عید میں تو ہمیشہ کہتا ہوں عید وہ ہے جو اپنوں کے ساتھ ہے اور اپنوں کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہے جو کہ خوشیوں سے محروم ہے. جب کسی کو آپ خوشی دیتے ہیں نا, ایک چھوٹی سی خوشی کسی کے ساتھ آپ شیئر کر کے دیکھیں, آپ کو اتنا تاثر ملتا ہے اس کا کہ آپ سوئیں بھی تو آپ کو بڑی سکون کی نیند آتی ہے اور بڑا خوشی محسوس ہوتی ہے میں نے کچھ اچھا کیا ہے. تو جب یہی پریکٹس اللہ آپ سے کرواتا ہے ہر سال عید کے دن کہ ہم نے یہ ایک دن نہیں کرنا, ہر روز ہم نے ایسی کچھ چھوٹی چھوٹی کوشش کرنی ہے جس سے ہم اپنے لیے آسانیوں کا باعث نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنے. ابو بکر کی طرف بڑھیں گے. ابو بکر کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں. کون سی کلاس میں؟ فورتھ کلاس میں پڑھتا ہوں. فورتھ کلاس میں پڑھتے ہو. تو کون سا فیوریٹ سبجیکٹ ہے؟ میرا فیوریٹ سبجیکٹ سارے ہی ہیں. سارے فیوریٹ ہیں. یعنی صحیح پڑھاکو بچے ہو. تو کیا بننا چاہتے ہو؟ آرمی آفیسر. آرمی آفیسر بننا ہے. ویری گڈ. یہ تو اچھا ایک ایم ہے کہ ہمیں ڈاکٹر سے ہٹ کے کوئی دوسرے بچے بھی ملے ہیں جو کہ کچھ اور بننا چاہ رہے ہیں. اچھا ابو بکر, منڈی جاتے ہو؟ جی. کون سا جانور پسند ہے زیادہ؟ بکرا. بکرا. کون سے والا؟ کس کلر کا؟ لائک وائٹ. وائٹ بکرا پسند ہے. اور دوسرا کوئی کلر نہیں پسند؟ نہیں. گوشت کھا بھی لیتے ہو؟ کھاتا ہوں. کم کھاتے ہو زیادہ کھاتے ہو؟ کبھی کبھی کھاتا ہوں. تو فیوریٹ بکرا کون سا تھا آپ کا پچھلے 4-5 سالوں کے اندر؟ کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ آپ کی بہت دوستی ہو گئی ہو؟ ہم نا بکرا کا نام رکھ دیتے ہیں. رکھ لیتے ہیں نام. اس کا نام بیبو تھا. کیا تھا؟ بیبو. بیبو. تو بیبو کے ساتھ آپ کی دل لگی تھی تو وہ بیبو چلے گی. جب بیبو چلے گی آپ کے لیے تو بکرا نہیں سب کچھ ہی چلے گا. تو پھر کتنا دکھ, روئے تو نہیں تھے؟ تھوڑا سا روئے تھے. روئے تھے. تھوڑا سا روئے تھے. اچھا یہ دیکھیں بچے جو ہے نا من کے سچے ہوتے ہیں. یہ بڑا ہوتا ہے کہ اگر بچپن کی طرف جائے تو ہر ایک نے یہ مختلف انداز میں مہندیاں لگاتے ہیں, ان کو وہ بناؤ سنگار کر کے ہار پہنائے جاتے ہیں, تو مختلف چیزیں اڈاپٹ کی جاتی ہیں. بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی عید ہے, بڑی خوشیاں ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان موجود ہیں جن سے گفتگو ہو رہی ہے. حاجی صاحب, عیدیں بہت ساری اب گزر بھی رہی ہیں. اب تو لگتا ہے کہ ابھی 6 ماہ نہیں 2 ماہ ہوئے تھے عید دوبارہ آ گئی ہے. یہ ایک تو وقت کا بہت دورانیہ تیز ہوا ہے. ہم مصروف کم ہو گئے ہیں لیکن ہر وقت مصروف ہیں. تب لوگوں کے پاس کام بہت تھا. خواتین دیکھیں صبح کپڑے دھونے وہ صابن کے ساتھ, مشینیں نہیں تھیں. اچھا وہ اتنا لمبا پروسیجر تھا اور پھر بھی وقت جو ہے بچ بھی جاتا تھا. دن بڑے لمبے تھے. آج مشینی دور ہے, وقت پھر کسی کے پاس نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بدلتا ہوا دور اور بدلتی ہوئی قربانی یا بدلتے ہوئے جذبات کیا کہیں گے؟ بلال صاحب, اس موقع پہ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا ہے کہ فضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آداب فرزندی. یہ جو عیدوں کی خوشیاں ہوتی ہیں نا جی, یہ کتنا بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ بیٹے کی قربانی نہیں ہوئی, اس وقت مینڈا آ گیا, اللہ تعالیٰ نے دمبا نازل فرما دیا. تو یہ ایک اظہار ہے جس کو ہم خوشی سے مناتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پوچھا نا کہ عید کیسے گزرتی ہے, عید الفطر گزرے ہوئے 2 ماہ 10 دن ہوئے ہیں, تو عید الاضحیٰ آ گئی ہے. عید وہ رمضان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید خوشی اس لیے دی ہے کہ ہم اپنی امت مسلمہ کے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں. جب ہم اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں تو خوشی ہماری دوبالا ہو جاتی ہے. بے شک. میں خاص طور پر سٹی 41 کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے دن میں یہ ایونٹ ہمارے ہاں رکھا ہے. اس میں میرا یہ بتانا یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم غربا تک, ضرورت مندوں تک پہنچنا, یہ ہمارے لیے فرض ہے. اور یہ تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ کن تک پہنچانا ہے, یہ آپ کے اوپر ذمہ ہے. جی یہ نہیں ہے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اس نے 5 کلو پہلے بھی چھپایا ہوا, 5 آپ بھی دے دیں اس کے اندر. صحیح نہیں, وہ چونکہ ہم چھوٹے موٹے پولیٹیکل ورکر ہیں, معاشرے میں ہمارا ایک ہلکا احباب ہے, ہمیں سمجھ ہے کہ کن کن علاقوں کے کن کن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم کوشش کر کے پلان کرتے ہیں. اور خوشائند بات یہ ہے جو مجھے بتاتے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم بہت سارے غربا کو گوشت کے ساتھ نقد کیش بھی دیتے ہیں تاکہ ان کا کچن آج اچھے طریقے سے چلے. ہاں دیکھیں نا, گوشت کے ساتھ کوئی مسالہ جات, کچھ لوازمات جو ہیں انہوں نے وہ بھی طے کرنا ہے. وہ ہم اسے کیش دیتے ہیں. بہت خوبصورت. اس کیش کی صورت میں اس کو کوکنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ سبزی دال گھر پہ پکاتے ہیں تو لوازمات دیگر ہوں گے, جب گوشت پکاتے ہیں تو لوازمات دیگر ہوں گے. تو سنت یہی ہے کہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کرو,
تو آپ مجھے بھی احساس ہے، آپ کو بھی احساس ہے، ہر مسلمان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ سنت ابراہیمی زندہ ہی تب ہوتی ہے جب غربا کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھا جائے. خیال رکھا جائے. بابر صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم کچھ ٹائم پہلے چلے جائیں اور آج کی عیدوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ تب کی عیدوں میں اور آج کی عیدوں میں کیا فرق ہے؟ جو آج سے 10 سال 15 سال پہلے کی عیدیں تھیں اس میں یعنی ود رسپیکٹ ٹو آور ایج اب وہ میچورٹی آ گئی ہے. اب وہ جو ہے نا اپنائیت آپ سمجھ لیں جانوروں میں وہ محسوس نہیں ہوتی. وہ اب اپنے بچوں میں نظر آتی ہے ہمیں نا، وہی والی فیز جس سے ہم گزرے ہوئے ہیں وہ بچوں میں نظر آتی ہے کہ بکرا لے لینا اور پورا دن اس کے ساتھ کوئی گھر کی فکر نہیں، کوئی اپنے کھانے کی فکر نہیں، پورا دن بس اس کو کھانے کے لیے دن گزار دینا. اور اس کے ساتھ پھر جب قربانی کا وقت آتا تھا تو قربانی کرتے وقت رونے لگ جانا کہ میں نے نہیں اپنا بکرا بکرے کو ہونے نہیں ہونے دینا. دینا، بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ چیزیں الحمدللہ ہم اپنے بچوں میں اگر ہم شفٹ کریں گے، بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے اور بچوں کو یہ والی تربیت ملے گی کہ ہم نے ان کو پیار کرنا ہے. اور پیار تبھی ہوگا جب وہ ہم ان کو اپنے پاس بکروں کو، اپنے قربانی کے جانوروں کو اپنے پاس رکھیں گے اور بچے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. تو وہ والا سلسلہ اگر ہم کنٹینیو رکھیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے 1400 سال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ چل رہی ہے. تو یہ اور اچھے طریقے سے سیلیبریشن آئے گی. اور ابھی جو موسٹ ریسنٹ ہے اس میں جو سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اس میں جو زیادہ ایک خواتین نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا ہے نا کہ یہ ایونٹ جو ہے نا یہ تو بندوں نے، عید جو ہے نا مردوں نے یہ اپنے لیے مخصوص کر لی ہے کہ جو جا رہا ہے جا کے قربانی کے جانور خریدنے جا رہا ہے، دوست جا رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی 6 لوگ جا رہے ہیں خریدنے اور ویڈیو بنا کے پوسٹ کر رہے ہیں کہ جانور خریدنے ہم جا رہے ہیں. محلے میں کوئی بھی جا رہا ہے تو اس کے ساتھ سارا محلہ اٹھ کے جا رہا ہے. تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ریولیوشنائز ہو رہی ہیں، چیزوں میں اپ ڈیٹ آ رہی ہیں. اور اسی طریقے کے ساتھ جس طرح بلال صاحب نے کہا ٹائم اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، ٹائم شارٹ ہو گیا ہے. تو اب انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اس سلسلے کو بھی تھوڑا تھوڑا چینج کر رہے ہیں. جس طرح سے مختلف اب ادارے آ گئے ہیں جنہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے ہمیں صرف پیسے دینے ہیں، قربانی کا گوشت آپ کے گھر پہنچے گا. مثلا یہ ٹائم کی قلت کو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اور بہت سے لوگ اس طرف جاتے بھی ہیں بہت سے کہ لوگ ہمیں جا رہے ہیں، پیسے دے دیے ہم نے، جسٹ ہمارا گوشت جو ہے وہ ہمارے گھر تک آ جائے گا اور ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو لیکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی خود کی جائے، خود اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کی بے تکلف سے ہو کے آپ گھر کے اندر قربانی کریں. اس کا مزہ زیادہ آتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کے پکا پکایا گوشت یا آپ کے کٹا کٹایا گوشت آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے صرف کیا ہے. تو یہ قربانی میں چینجنگ ہے اور ان کو اڈاپٹ کرنا جو ہے نا یہ بہت بہتر ہے. اچھا بابر بھائی ایسا ہوا کبھی کہ آپ نے کہا نا جیسے بکروں سے انس ہوتا ہے تو حاجی صاحب نے کہا ہے بابر اٹھنا جاوے تو پہلے بکرا، کیونکہ یہ اکثر ہوتا ہے، میں یہ بریک کے بعد بلکہ یہ کویشچن کروں گا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں نا بکرا ہوتا ہے نا گوشت کہتے ہیں یہ گوشت تھا. اب بچوں کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس یہ گوشت اس بکرے کا، کیونکہ بچوں کو وہ تاثر ذرا مختلف ہوتا ہے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آگے ایک بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی عید ہے، بڑی خوشیاں ہیں، ہمارے ساتھ مہمان موجود. بال بھائی ایسا کچھ ہوا کہ اٹھے ہوں تو بکرے سے بڑا انس ہوتا ہے، بڑا کھلایا ہوتا ہے اسے مہینے، تو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوسرا تیسرا دن ہوتا ہے نا تو بڑا صبح، کیونکہ پہلے دن عید کی ذرا تھوڑا سی رکاوٹ ہوتی ہے اور آپ نے عید پڑھنا بھی ہے، سب بچوں کو اٹھایا بھی جاتا ہے، تو دوسرے اور تیسرے دن وہ جو پسندیدہ جانور ہیں نا وہ والدین سنبھال لیتے ہیں کہ تمہارے جانوروں کو ہاتھ نہیں لگا رہے، بے فکر ہو. اب دوسرے دن وہ فجر کے بعد ذبح ہو جاتا ہے، جب تک آپ اٹھتے ہیں تب تک اس کا گوشت پکنا شروع ہوتا ہے. ایسا کبھی ہوا؟ ہمارے ساتھ نا جی جو والد صاحب نے، ابو نے بڑی پازیٹیو چیزیں کی ہیں، ان میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا جو پسندیدہ جانور ہے نا اس کی قربانی کرتے ہوتے تھے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کی جو پسندیدہ چیز ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں اس طرح سے ہم نے لے کر جانا ہے. تو بے شک ہم صبح فجر سے بھی پہلے یعنی 5 بجے فجر، گرمیوں میں جب ہم قربانی اپنے ذہن میں یاد ہے بچپن میں تو 5 بجے 5:30 بجے قربانی کے لیے ہمیں اٹھایا جاتا تھا. اٹھ جو جی اب قربانی آپ کی عید کے تیسرے دن خاص طور پر. تو اس وقت روتے اپنے سامنے اپنے جو بکرا ہے اس کی قربانی ہوتے دیکھنا، بچوں کو چھوئی کے ہاتھ بھی لگوایا جاتا تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں خود اسے ذبح بھی کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ کروایا جانا اور پھر اس کے ساتھ پھر جو بکرا آپ یعنی ہمارا پسندیدہ ہے اس کا یہ کہا جانا کہ اس کے گوشت کاٹ رہا ہے، اس کو آپ نے خود دیکھنا ہے جی گوشت ہے نا یا تمہارے ذمے ہے اس کا تقسیم تک.
تو یہ چیزیں تھیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شاید فیل ہو رہا ہوتا ہے آج سے 10 15 20 سال پہلے کہ یہ ہمارے ساتھ نا ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن اس ایج میں آ کے 40 کی ایج میں آ کے یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں ضروری تھیں. اس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر چیز پسندیدہ چیز پہ آپ کا استحقاق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، جہاں پر اس کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے آپ نے اس کی قربانی دینی ہے، اس کو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو وہ پیٹرن سب سے پہلے آپ کا ہونا چاہیے. اور اسی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ اب ابو بکر ہے، اس کا بکرا اس کے سامنے قربان کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ جو اسے پسند ہوتا ہے وہ اس کی قربانی اس کے سامنے کی جاتی ہے، اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ دیکھو، آپ اس کو دیکھ کے خوش ہو کہ اللہ کی راہ میں آپ کی طرف سے قربانی جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے. ابو بکر پسندیدہ اپنے جو جانور اس کا گوشت کھا لیتے ہو؟ نہیں کھاتے. تو کھانے میں کیا پسند ہے ویسے؟ برگر پیزا یا گوشت کھا لیتے ہو؟ پیزا. پیزا پسند ہے. پیزے کے اوپر تھوڑا تھوڑا گوشت لگا لیا کرو مٹن والا نا، تاکہ وہ گوشت بھی کھایا جائے گا ساتھ. نہیں، اس نے کہا کہ میں گوشت کھا لیتا ہوں. کھا لیتے ہو نا گوشت؟ جی. میں کہا تھوڑا تھوڑا کھاتے ہو، لیکن گوشت کھانے والے تو لگتے ہو ماشاءاللہ اچھی صحت ہو. وہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہیلدی نہیں ہے، مطلب ایک وہ سوری موٹاپا نہیں ہے، ہیلدی والے بچے ہو آپ تو کھانے میں ویسے گوشت میں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ مطلب کھانے میں کیا بوٹی، پسند ہے کون سی آپ کو؟ بوٹی پسند ہے؟ چکن. چکن ہی بوٹی. تو عید والے دن بھی ضد ہوتی ہے چکن ہی بنا دو، یا اس دن مٹن کھا لیتے ہو؟ کبھی کبھی تھوڑا سا کھا لیتے ہیں. تھوڑا سا کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو تھوڑا بہت کھانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں حاجی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. حاجی صاحب تقسیم کے اندر جیسے بابر بتا رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں آج مختلف ہوتی جا رہی ہیں. وہ جو عیدیں پہلے ہوا کرتی تھی ان کا تاثر بلا شبہ بہت زیادہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے. یہ جیسے بہت سارے لوگ آرڈر کرتے ہیں. اچھا پہلے ہوتا تھا اب سارا سال پالنا، پھر مہینے پہ آ گئی. آج یکمشت ایک دن سے بھی کم بعد اس پہ چل گئی کہ آرڈر کریں، آپ سو کے اٹھے نہیں، دروازے پہ نوک ہوا، گوشت ہوا. اچھا ایک تاثر یہ بھی پیدا کر لیا گیا ہے کہ وہ جی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جی گندگی ہوگی، وہ جی باہر علائش پڑے گی. اچھا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس پورے سیکریفائس کے اندر ایک پوری پریکٹس ہے جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے. دیکھیں جی، بات جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، اختتام بھی وہیں پہ ہوتا ہے. مقصد ہے قربانی کا. قربانی وقت کی بھی ہے، قربانی پیسے کی بھی ہے، قربانی جذبے کی بھی ہے، اور قربانی وہ جو چھوٹی موٹی جسے ہم گندگی کہتے ہیں نا، یہ گندگی نہیں ہوتی. یہ جب ہم اس کو کچھ دیر بعد کلین کرنا، صاف کرنا، رہنے والے لوگوں کے لیے ٹھیک کرنا، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قربانی کی اور حالات کے ذمہ چھوڑ دیا. الحمدللہ جہاں ہم رہتے ہیں وہ ایک اچھی سوسائٹی ہے، وہاں کے لوگ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، اور تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو اچھی انوائرمنٹ ملے. اب تو گورنمنٹ نے بھی کافی اچھا کام بہت ساری کیا ہوا ہے. علائشوں کے پیکٹس ہوتے ہیں. تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جذبہ ہونا چاہیے کہ قربانی کے جو چھوٹی موٹی علائشز ہیں نا، اس کی سمیل ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے، تو یہ اس جذبے میں قبول کی جاتی ہے کہ ہم نے قربانی دی ہے تو یہ پارٹ آف دا لائف ہے. ٹھیک ہے جی. اور آج آپ کے توسط سے 41 کے توسط سے میں لوگوں کو یہ گزارش کروں گا، سامعین کو یہ گزارش کروں گا کہ گوشت صرف تقسیم نہ کریں، گوشت مستحقین تک پہنچائیں. وہ لوگ جن کا حق بنتا ہے، جنہیں گوشت ملتا نہیں ہے، ان تک پہنچائیں. اور الحمدللہ ہم نے لسٹڈ کیے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ لوگ جو سال بھر جن کے حالات اچھے نہیں ہیں انہیں انوائٹ کیا جاتا ہے، کہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ انہیں گوشت کے ساتھ کیش بھی دیا جاتا ہے. تو پھر ہمارے یہاں تو الحمدللہ چونکہ قربانی بڑی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ آتے ہیں اور زیادہ تقسیم کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی ہے. اچھا قربانی خود بھی کی کبھی؟ نے خود تو نہیں کی، لیکن کرنے ان تمام پروسیس میں ہم شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بابا شہزاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج وہ یہ جو پریکٹس اثار ہے بھائی چارے، کیونکہ جب آپ گیونیس کرتے ہیں نا، کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی صفات ہے، یہ دینے والا ہاتھ. تو یہ آپ جب کسی بلا شبہ یہ آپ مستحق سے علاوہ جو اپنے عزیز و قربا کو دے رہے ہیں نا، وہاں یہ بھی یہ کتنی پیاری پریکٹس ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ ناراض ہیں، اس کے گھر گوشت لے کے جائیں گے نا تو ناراضگی کے لیے معافی بھی نہیں مانگنی پڑے گی، وہ ناراضگی بھی ختم ہوگی. وہ آپ کے گھر بھیجے، یا ہم پکے ہوئے کھانے بھیجے جاتے ہیں. اب جو عزیز و قربا کے ساتھ یہ کنیکشن ہے یہ بلڈ ہو جاتا ہے. اور پھر جو سب سے مین چیز مجھے جو بڑا پرسنلی اچھی لگتی ہے، چھوٹی عید سے پہلے زکوٰۃ عشر اللہ دلواتا ہے، بڑی عید پہ گوشت تقسیم کرواتا ہے، تاکہ ہمیں تعین رہے کہ جن لوگوں کو ہم دے رہے ہیں یہ روٹین کے اندر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچیں.
اور اگر اللہ نے ہمیں قربانی کی توفیق دی ہے اس مشکل معاشی دور کے اندر تو اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوتے ہیں, یہ بھرم برقرار رکھنا بہت مشکل ہے. اور کیا کہیں گے کہ بلکہ یہاں بریک کا مجھے کہہ دیے گا, واپس آؤں گا سفید پوشی کے اوپر آپ سے گفتگو ضرور کرنی ہے. ایک بریک لیں گے, واپس آتے ہیں. بھائی ناظرین دوبارہ سے پروگرام کے اندر شامل کہتے ہیں. بڑی عید بڑی خوشیاں. بابا صاحب آپ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ وائٹ جو ہم سفید پوشی کا بھرم ہے اس سے برقرار رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو پھر یہ بھی اندازہ کریں کہ اس کی ایک عزت ہے, اس نے آپ سے طلب نہیں کیا, تو ہم جب اس تک پہنچ رہے ہیں تو پھر اس کی عزت کا تکریم دیکھیں. اللہ جب ہمیں دے رہا ہوتا ہے, ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو کس کس حالت میں مانگتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے, یہ میرے رب کو پتہ ہے. تو اللہ اگر اپنی صفات دیتا ہے تو اس کا پھر بھرم رکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے. ایسی ہے بلال بھائی, جب قربانی کا گوشت کر دیا جاتا ہے نا تو اس میں اکثر جو بتایا جاتا ہے کہ لوگ 2 دن پہلے اپنے فریج دھونے لگے ہوتے ہیں کہ میں نے نا فریج اپنا بھرنا ہے. اور الحمدللہ ہم جیسے جو صاحب استطاعت ہیں جو کہ عید سے 1 دن پہلے بھی گوشت ہی کھا رہے ہوتے ہیں, وہ ان جیسے لوگوں کے گھروں میں بھی نا فریجوں کی تیاریاں ایسے کی جا رہی ہیں کہ گوشت شاید ہمارے لیے اپنے لیے ہم کر رہے ہیں, جبکہ قربانی میں اس کے 3 حصے کیے گئے ہیں. غربا میں ہے, دوسرا رشتہ داروں کا, تیسرا حصہ ہم نے کسی نے بھی اپنے پاس رکھنا ہے. لیکن اس کا ہم نے بالکل الٹ کر لیا کہ 3 کے 3 حصے ہی اپنے فریجوں میں جا رہے ہیں یا ان رشتہ داروں کو جا رہے ہیں جو آپ سے بڑے ہیں, آپ سے زیادہ امیر ہیں, اور ان کو بھیجی جا رہی ہیں. 2 رانوں کا سیٹ بھیج دیا جا رہا ہے جن سے واپسی بھی ہمیں ملنے کی ہوتی ہے امید کہ یار یہاں سے واپس بھی آنا ہے. اور اسی طرح سے جیسے آپ نے بتایا کہ یا ابو نے جس طرح سے بتایا کہ ہمیں اس چیز کا تعین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے عید قربان پر کہ ہم اپنی طرف سے قربانی کر کے ان مستحقین تک اس کو پہنچائیں جو کہ ہم سے طلب کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے. وہ اپنا اس طرح سے اللہ نے ہر کسی کے بھرم بنائے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی سے مانگ بھی نہیں پاتے اور گوشت لے بھی نہیں پاتے. تو ان تک پہنچانا تاکہ اصل جو روح ہے اس کی قربانی کی اس کو ادا کیا جائے اور ان تک یہ چیز پہنچائی جائے. اور جس طرح سے اللہ نے ہمیں شکر کرنے والوں میں بنایا, اللہ تعالیٰ کا وہ بھی شکر ادا کریں اور ہمارے لیے دعائیں کریں. اور کسی کی غریب کی سمجھ لیں یا کسی اس بندے کی دعا لینا جو کہ اللہ کے نزدیک ہے, اس سے بڑی تو میرا خیال ہے کوئی نیکی ہو نہیں سکتی آج کے دن میں. کھانے میں گوشت کھانے میں کیا پسند ہے؟ وہ جی الحمدللہ میرے نا والدہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ یہ میں یعنی مجھے گوشت میں یا کوئی بھی گھر میں سالن ہو نا تو اس کا ٹیسٹ مجھے خود اتنا خاص نہیں پتہ لگتا. اچھا بنا ہو تو میں اچھا ضرور کہتا ہوں کہ بہت اچھا بنا ہے, لیکن اگر کسی جگہ نمک کم رہ جائے, مرچ کم رہ جائے تو میں اس کو نا وہ ہوا نہیں بناتا کہ آج یہ کم ہو گیا یہ زیادہ ہو گیا. میرے سامنے بیٹھے ہوئے نا باقی گھر والے بھائی بہن وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور مرچ نمک ڈال رہے ہوتے ہیں تھوڑا بہت, لیکن میں الحمدللہ اس کو ویسے ہی کھا لیتا ہوں. تو یہ اللہ کا شکر ہے. اور امی یہ چیز بار بار کہتی ہیں کہ اسے نا کھانے کا ٹیسٹ نہیں پتہ لگتا اگر کوئی چیز کم ہو جائے تو یہ ہے کہ گوشت میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کے یعنی پہلے دن میں جس طرح سے جو چیزیں گھر والوں کو پسند ہوں وہ بنائی جاتی ہیں اور بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہر طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں. پسندیدہ بوٹی کون سی ہے؟ ہر بوٹی پسندیدہ ہے. اس میں گوشت جو یعنی گردن کا گوشت اس میں بکرے کا پسند ہے, مجھے ران کا گوشت پسند ہے. الحمدللہ ہر چیز ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انجوائے کرنی چاہیے. صاحب آپ کی طرف آئیں گے کیونکہ آپ سے پوچھتے ہیں ٹیکنیکلی اگر گوشت کسی نے لینا ہو تو کون سا گوشت جو ہے وہ سب سے اچھا ہو, اور بکرے کے اندر آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی لگتی ہے؟ دیکھیں جی سنا بھی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ گردن کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے, چونکہ اس کی ایکسرسائز بھی گردن کی زیادہ ہوتی ہے. تو اویلیبلٹی ہو اگر تو گردن کا گوشت کھانا چاہیے. باہر وہ چونکہ فبیہ علی ربکم تکذبان, ہر نعمت ہی اچھی سے اچھی ہے, نقص کسی چیز میں نہیں ہے, لیکن اگر آسانی سے آپ کو اویلیبل ہو تو پھر گردن کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے, زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو اس موقع پہ تو خاص طور پہ چونکہ اویلیبلٹی اچھی ہوتی ہے, جہاں تک ہم کھاتے ہیں وہ گردن کا گوشت پسند کیا جاتا ہے. تو ایکچوئل خوشی کھانے کی نہیں ہے, ایکچوئل خوشی تقسیم کرنے کی ہے. یا مہمان آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کی ہے, ہاں کہ اللہ نے توفیق دی ہے اس چیز کی. تو اللہ نے مجھے بیٹے بیٹیاں پوتے دوتے سب دیے ہوئے ہیں, فیملی اکٹھی ہوتی ہے, گھر میں خوشی کا سما ہوتا ہے. تو یہ حقیقتاً میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ضرورت مندوں کو کھانا دیا جائے.
اور آج کل ضرورت مند تلاش کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ اپنی عزت کا بھرم رکھے پھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں بتاتے. آپ ان سے پوچھیں بھی تو کہہ دیں گے ہاں جی الحمدللہ. وہ شاید نہیں ظاہر کرنا چاہتے کیونکہ نمود و نمائش اتنی ہوگی لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری وہ جو چادر ہے وہ سفید پوشی ہے اس کا بھرم نہ اٹھ جائے. بالکل ایسا ہی ہے. میں اتفاقاً ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، لیکن ان میں استطاعت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہمسائے ہیں، وہ ذکر کرنا ضروری نہیں جی ہے، نہیں ہوتا، لیکن بالکل ہمارے میں ہمسائے چاہوں گا بھی ہیں، نہ کریں. بہت اچھے لوگ ہیں. ان کے گھر کا ایک ایک بچہ جو نا دین پہ کاربند ہے، نماز روزے کے پابند ہے. اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی قربانی نہیں ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر باقی لوگوں کو ہم 2 کلو کا پیکٹ دیں، ان کے کلو 4-5 کلو کا بھیج دیں. تو باقی وہ مطلب بڑے برسر روزگار ہیں، ان کے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ 50,000 کی 2 لاکھ کی 4 لاکھ کی قربانی دے سکے. بس بجٹ سو ہوئی ہے نا آج کل معاشرے میں اکثر ایسے میں لوگ کہہ رہا ہوں ہیں. معاشی مشکلات اتنی کہ یہاں الیکٹریفیکیشن ہے، گیس ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہے، اس میں آپ کو جو ضروری اشیاء ہے وہ خریدنا بہت مشکل ہو جاتی ہیں پہنچ سے. اور پھر جب بڑھتی ہوئی قیمتیں وہ اتنی زیادہ تنگ کرتی ہیں کہ انسان کہیں نہ کہیں ہاتھ رک جاتا ہے. خاص طور پر جو سروس پیشہ لوگ ہیں نا جی، ان کا تو بجٹ بہت شارٹ ہو گیا نا. بالکل صحیح. اور اگر آپ کیونکہ ایک میڈیا سے آپ دیکھیں کہ 1.5-2 لاکھ روپے کا بکرا آ رہا ہے نا جی. جس بندے کی سیلری 50,000 60,000 ہوگی تو وہ کہاں سے 1.5-2 لاکھ کی قربانی کرے گی. حاجی ان کو گوشت پہنچانا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا. Thank you. بابر بھائی آپ کا بہت شکریہ. ابوبکر آپ کا بہت شکریہ. تینوں نے بڑا قیمتی ہمیں وقت دیا. اگلے سیگمنٹ میں نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.